बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के 3 काम ऐसे हैं जो मरते वक्त औरत का चेहरा रोशन कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 काम करने वाली औरत जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो मरने से पहले इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला इस औरत को 3 काम मरते वक्त इसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम कर लेती है तो मरने के बाद इसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, इस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी, हज़रत आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर आ रही हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फौरन बोल पड़ी, इस औरत ने हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए कामों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी इनकी बताई गई नसीहतों पर ज़रूर अमल किया गया। मोहतरम नाज़रीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ इसी वक्त रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हज़रत मुझे वो 5 काम बताइए कि वो कौन से हैं। हो सकता है कि मैं भी इन कामों को अपना लूँ तो मेरा ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में इनके बारे में पढ़ा, आपका इल्म पढ़ा और आपके अक़वाल पढ़े हैं। आपने फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक काम यह है कि वो शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेज़गार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त इसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुज़ार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकलेगी तो कबूल होती होगी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त का नमाज और कुरान पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, सदका और खैरात करने और नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं इसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूँगी, एक तो मुझे अपने शोहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शोहर की हुक्म की बजावरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करूँगी तो ये वज़ू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन करेगा। नाज़रीन करम, क़यामत का होलनाक दिन होगा, मर्द औरत परेशान हाल होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोगों के चेहरे पर कुर्ब और तकलीफ के बाइस हवाइयाँ उड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी होगी जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब इसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाए। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निकली और साफ हो, तो दूसरी औरतें इससे पूछती है कि बताओ कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस औरत का चेहरा ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा तो वो दूसरी औरतों से पूछेंगी, बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल करती थी कि जिसने उनके दिल की हौलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये अमल किया करती थी। नंबर 1 फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत, जबकि नेक और मुत्तकी शख्स इसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो ये इसकी ज़िंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करती है, बदलिहाज़ी, बदतमीज़ी और बदअखलाकी से बचती है। तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है जब अल्लाह ताला जन्नत का टिकट पहले उसे दे देता है और इसका रोशन चेहरा कर देता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुछ वक्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो इसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं।
دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو، نہایت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی۔ بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی۔ فحش گوئی کرتی یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے پر بیٹھ کے سوریت کھا رہے تھے۔ سوریت کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا، اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا یا عاجز کون ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ اور وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو نہیں، آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتہ دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے۔ تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا، اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھانے، کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرے پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس پردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں باتوں ہی میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہوتا
اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنویں تھا، اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور پھر بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا۔ میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی اور وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس اسلام کی مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی۔ وہ بسم اللہ پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خامد کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے اور کہنے لگا، میرے رب میں نے تو بسم اللہ کی برکت کو آج جاؤں میں اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا؟ اس نے کہا، مجھے تکلیف ہے، تیرا حسن مجھے بھاگ گیا اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پوری کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بڑی شرط نہیں، شرط یہ ہے اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس نے عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز جماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر، جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا ہی بدلتی گئی۔ 40 دن تکمیل ہو گئی۔ یہ نوجوان اسی راستے پر جا رہا تھا، آنکھیں نیچے ہیں، پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، ہے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کر دی تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی خاتون
جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہے دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز کے ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے